सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया, साथ ही अपने सियासी हरीफों को शुरुआत से ही आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया, जिसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यानी कुछ अरसे पहले ही वजूद में आने वाली सियासी जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपना हरीफ तस्वुर नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी अजब सियासत की गजब कहानी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त हिस्सा हैं, वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत का भी हिस्सा रहे। लेकिन आज इसी हुकूमत की सबसे मजबूत जमात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह ने उन्होंने हुकूमत का हिस्सा होने पर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये उनका बयान है या कुछ पार्टी की पॉलिसी ही ऐसी है। खुर्शीद शाह का क्या कहना था, जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जनाब, ये खुर्शीद शाह साहब के इसी बयान पर नैयर बुखारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, उनका कहना है कि ये उनका जाती बयान है, ये जाती राय हो सकती है, हुकूमत या पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं हो सकती है। वो 16 माह हुकूमत के साथ रहे हैं और ये जो फैसला था ये पार्टी का था और सीसी इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसने इसकी मंजूरी दी थी। नैयर बुखारी का क्या कहना था ये भी सुन लें जनाब। अब ये तो जाती राय की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पर आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, उससे लगता तो जनाब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमोबेश पॉलिसी इसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नैयर हुसैन बुखारी साहब ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दोहराए और उन्होंने क्या कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के वाले से वो भी सुन लें। अब जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा बड़ा शिकवा ये भी है कि इलेक्शन की तारीख सामने आखिर आ क्यों नहीं रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ तहरीरी तौर पर यह कहा गया कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों पर 1334 एतराज़ात भी मौसूल हुए हैं। तो नाजरीन, अब देखना यह है कि इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान कब होता है और इक़्तिदार की इस रस्साकशी में माजी के इत्तेहादियों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो किस मोड़ पर आके ख़त्म होते हैं और पाकिस्तानी सियासत किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के रंग भी निराले हैं। 2 दिन पहले हमने देखा कि एक सियासी जमात जो मौलाना फजल रहमान पर हद से ज्यादा तनकीद किया करती थी, और ना सिर्फ ये तनकीद सियासी तौर पर होती थी बल्कि जाती हैसियत पर आके तनकीद किया करती थी, उनके मौलाना होने पर सवाल उठाया करते थे, उनका नाम बिगाड़ा करते थे। लेकिन फिर देखने में यह आया कि जनाब उसी सियासी जमात के सीनियर रहनुमा उन्हीं की इमामत में नमाज भी अदा कर रहे हैं और उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और नून लीग से तारिक फजल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम। हसन साहब, ये बताइएगा, ये खुर्शीद शाह साहब का जो बयान है जिसमें उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भाई हम इत्तेहादी रहे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ये उनका जाती नौयत का बयान आपको लगता है या पार्टी पॉलिसी कमोबेश ऐसी ही लगती है? क्योंकि आपके इख्तलाफात काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं नून लीग से भी और दीगर मामलात में भी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है वो महज इल्जामात नहीं है। अच्छा। हम 16 माह उनके साथ हुकूमत में रहे हैं, उससे जो नुकसान दोनों पार्टियों का हुआ, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है और पीएमएलएन को नहीं हुआ, पीएमएलएन को भी बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारा वो जो इत्तेहाद था वो इसी बात पे था कि इस मुल्क में अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी के सहारे, किसी के बलबूते पे आने की। अच्छा। और अगर यही कुछ हमने करना है तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम ऐसे वक्त, मुश्किल वक्त में अपनी जमातों का नुकसान भी करें, अपना जो मकबूलियत है उसके ग्राफ में भी कमी हो। मैं दोनों जमातों की बात कर रहा हूँ, एक नहीं कर रहा, उसमें भी कमी हो और बिल आखिर नतीजा क्या निकले कि हम फिर किसी के महरूने मिन्नत हो। हम सियासत करते हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हमने बड़ी तवील जद्दोजहद की है, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए
بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے سیاسی قائدین کھو دیے ہیں، ہم نے اپنے کارکن ساتھی جو ہماری جدوجہد میں ہمارا ہراول دستہ ہوتے تھے، ہم نے ان 300 کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ کبھی اقتدار ہمیں ملنے لگے تو ہم ساری وہ قربانیاں بھی بھول جائیں اور ان کو چھوڑ کر اور ہم ایک سائڈ پہ ہو جائے؟ ہماری یہ قطعاً یہ جدوجہد اس لیے نہیں تھی۔ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور عوام جس کو چاہے۔ اچھا سر، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں چاہوں گا آپ اس کی بات کو کمپلیٹ کریں، لیکن سر یہاں پہ سوال بھی بنتا ہے نا، آپ نے کہا مرون منت کسی کے آئے ہوں، آبویسلی آپ نے کہا کہ کسی کا سہارا لے کر اگر آ رہے ہوں تو سر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خبر ہے یا آپ کی یہ رائے ہے یا آپ کا یہ خیال ہے؟ پہلی بات تو سر یہ ہو گئی۔ دوسری بات سر، جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے ہماری قربانیاں ہیں اس کو فراموش نہیں کر سکتے، جتنا پیپلز پارٹی نے نقصان اٹھایا اتنا ہی نقصان، اگر میں جانی نقصان کی بات نہیں کر رہا، ظاہر سی بات ہے بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوگی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک ایسا ثانیہ ہے جو واقعی میں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی تو قیمت ادا کی ہے، جتنی بار آپ کی حکومت گئی اتنی بار ان کی بھی حکومت گئی، وہ کیسا کیوں کریں گے؟ دیکھیں اب چیزوں کا آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ سوال ہی کریں گے۔ سر میرا کام سوال کرنا ہے۔ آپ کو بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج پنجاب کے اندر ہیں، جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے ہماری عبوری حکومت، کیا یہ درست ہے؟ اس کی موجودگی میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ کس مینڈیٹ کے تحت ہمارے عبوری وزیر اعلیٰ صاحب ہر ضلع میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کے دورے کر رہے ہیں، وہاں پہ راتیں رک رہے ہیں، وہاں پہ انتظامیہ کو کیا انسٹرکشنز پاس ہو رہی ہیں؟ کیا ایس ایچ اوز اب کوئی ضرورت ہے جب ہم الیکشن میں جانے والے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ایس ایچ اوز کی تبدیلیاں ہوں؟ کیا ضرورت ہے کہ پٹواری تبدیل کیے جائیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ جو ان کے متوقع ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگز کر کے پنجاب چمکاؤ جو پروگرام سٹارٹ کیا عبوری حکومت نے، کہ اس تک وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے کہ آپ جس کا کوڑا بھی اٹھوانا چاہو اٹھواؤ، جس کا آپ کوڑا نہیں اٹھوانا چاہتے وہ بھی نہ اٹھواؤ۔ کیا کس مینڈیٹ کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں؟ کس مینڈیٹ کے تحت؟ سر مشترکہ مفادات کونسل میں جب وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ آپ ہی کے پارٹی کے ہیں مراد علی شاہ صاحب جب گئے تھے تو سر اس وقت بھی تو یہی تو وزیر اعلیٰ تھے نا سر نگران؟ کیا مجبوری ہے ان کو؟ سر سوال میرا، آپ کا شکوہ جائز ہو سکتا ہے، میں آپ کے شکوے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن سر یہ سوالات اور یہ اختلافات یہ تحفظات اس وقت کیوں نہیں کیے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے، جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے، جب آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ میں تھے، وہ مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھتے تھے اور اسی مشترکہ مفادات کونسل میں یہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہوتے تھے؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا سر یہ کس حیثیت سے بیٹھ رہے ہیں، ان کا کیا اختیار ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں سر میں آپ کی بات بالکل سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں بات عبوری حکومت کی کر رہا ہوں۔ عبوری حکومت سر آپ نے پنجاب کی بات کی نا، آپ نے کہا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کس تحت تبادلے کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، تو سر یہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تو تھے نا، یہ نہیں تھے؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ضرورت کیا ہے ان کو، وہ کس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ؟ اور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ سر آپ نے یہ شکوہ اس وقت کیوں نہیں کیا؟ کرواتے پھریں، صحیح ہے بالکل۔ کیا انہیں کہا گیا ہے کہ جا کے ایس ایچ او لگواتے پھرو؟ کیا انہیں کہا گیا ہے کہ جا کے تو ڈی سی صاحبان کو کہو کہ وہ ان امیدواروں کو بلا کر اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی سہولت کاری کریں؟ یہ مینڈیٹ ہے ان کو، عبوری حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے۔ اب سر میں سوال کروں آپ سے، آپ برا نہیں مانی گا سر، یہی بات جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کیوں شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں وہ، اب ہو رہے یہ اس وقت شکوہ کر دیتے ہونے سے پہلے۔
جب ایک وقوع پذیر ہوگا اس وقت کریں گے. اچھا سر، ویسے تبادلے اور ٹرانسفر نہ شروع سے چل رہے تھے. اگر آپ اجازت دیں سر، میں ذرا طارق فضل چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. ٹھیک ہے طارق صاحب، السلام علیکم سر. یہ بتائیے گا، یہ سیاست میں بڑی ہلچل محسوس ہو رہی ہے. مجھے تو بڑا اتفاق دیکھنے کو ملا، اور میرے لیے سب سے بڑی خبر تھی 2 دن پہلے جب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینئر رہنما. اور یہ وہ جماعت ہے جو کہ نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پہ اختلاف کرتی تھی، ذاتیات پر اختلافات کرتی تھی، ان کے مولانا ہونے پر اختلافات کرتی تھی، ان کا نام بگاڑا کرتی تھی، پھر ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر سیاسی ملاقات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، سیاسی الائنس بنتے رہتے ہیں. سیاسی الائنس جو ہے وہ جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو اس وقت طرح طرح کی جو افواہ سازی ہے سیاسی الائنس کے بارے میں ہوتی رہتی ہے. لیکن بات الائنس کی نہیں ہے. الائنس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو یہ کہ ہمیشہ انہوں نے یو ٹرن کو سیاسی کامیابی اور بڑے لیڈر ہونے کی نشانی بتلائی. اچھا، کہ جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے بڑے یو ٹرن لیتا ہے، یعنی اپنی کئی بات سے پھر جاتا ہے، اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. صحیح ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ عظیم لیڈر کی نشانی ہے کہ جو بات کہے گا اگلے دن اس سے اگلے دن وہ اسے پھر جائے گا. صحیح ہے. آج جو یو ٹرن انہوں نے لیا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے اور ان سے اپنی کوئی سیاسی طور پہ جو وہ یتیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی داد رسی حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑا یو ٹرن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں لیا. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک نامور سیاسی شخصیت ہیں، مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، مذہبی جماعت ہے ان کی. عمران خان صاحب نے خود متعدد دفعہ، ایک نہیں دو نہیں متعدد دفعہ جلسوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کے ان کی تذلیل کی. ہر جلسے میں تھی، ہر جلسے میں کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں استعمال کریں. ڈیزل کے نعرے ان کے بارے میں جلسوں میں لگائے گئے اور ہر طرح کی ان کی تضحیق کی گئی. صحیح ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ان کو مولانا کا کہنا جو ہے گناہ ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے، ان مولانا کہنے کے حوالے سے بھی ان سے سوال اٹھایا جاتا تھا، یہ بھی کہا جاتا تھا، ان کا نام بھی بگاڑا جاتا تھا. 10 چیزیں ہوتی تھی سر. بات بالکل آپ کی درست ہے. اور پھر ایسے میں ان کی امامت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نماز بھی ادا کر رہے ہیں. چلے یہ سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں. سر میں یہ سمجھوں کہ پھر اگر مولانا صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے تو پھر کل کو تو آپ لوگوں سے بھی ملاقات کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے لیے اپنے دروازے کبھی بند نہیں کرتی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہمیں کسی کی شکل پسند نہیں ہے، میں تو کسی کو لفٹ نہیں کراؤں گا، میں تو ان کو کسی قابل سمجھتا نہیں ہوں. اور ان کے نام لے لے کے بگاڑنے اور ان کی پگڑیاں اچھالنی، یہ عمران خان صاحب سارا یہ کرتے رہے ہیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے. ہم نے کبھی نہ یہ سیاست کی اور نہ ہمیں سیاست کے قائل ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے پاس اگر آتی ہے تو اس سے پہلے کم از کم جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو انہیں حساب دینا ہوگا. حساب سے مراد میری یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی فوجی عدالتیں ان میں مقدمات زیر سماعت تھے. سپریم کورٹ نے ان عدالتوں کے بارے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے. دیکھیں آگے اس کے بارے میں اپیل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. میری تو ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ فوجی عدالتیں ملک میں صرف 9 مئی کے واقعات کا ٹرائل نہیں کر رہی تھیں. ملک دشمن عناصر، ہم اس پر بات کریں گے سر بریک کے بعد. دشمن لوگ، جاسوس، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کے ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوتے ہیں. تو وہ ضروری تھا. لیکن بہرحال چلیں، اب عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر آگے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. تو وہ ایک فیصلہ آیا عدالت کا. اب اگر ان کے ٹرائل ٹیررسٹ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان میں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے. دے ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف یہ کارروائی کی ہے. اور وہ بھی دوبارہ جس طرح میں نے کہا کہ مولانا صاحب کو گالیاں دے کے اور پھر آپ انہی کے. اچھا، یہ آپ کا پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے. میں چاہوں گا اسی پہ جو ہے نا حسن مرتضیٰ صاحب بھی کامنٹ کریں. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو فوجی عدالتیں کے حوالے سے ہوا تھا اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس سے ہر پاکستانی شرمسار بھی تھا کہ یار کس طرح سے ہماری جو کامیابیاں ان کی علامات تک کو نقصان پہنچایا گیا. تو
تو فوجی عدالتوں کا قیام پھر عمل میں لایا گیا، پھر اس پر ایک فیصلہ بھی نکل کر سامنے آ گیا۔ طارق فضل چودھری صاحب کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے اور فیصلہ اس پر آنا بھی چاہیے۔ آپ کا یہ موقف ہے کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی انتہا پسندی کی ہمیشہ سے مخالف ہے۔ ہم 9 مئی کے واقعے کی تو کیا مذمت، وہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک شرمناک واقعہ تھا، لوگوں کو اکسایا گیا، سرکاری املاک پہ حملے کروائے گئے، شہداء کی یادگاروں پہ حملے کروائے گئے، وہ تو اپنی جگہ ایک شرمناک واقعہ ہے۔ بالکل، ہم تو ہر انتہا پسندی کے مخالف ہیں۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی وکٹم رہی ہے انتہا پسندی کی، ہمیں تو سڑکوں پہ اسیسینیٹ کیا گیا ہے، ہم دہشت گرد نشانہ بنے ہیں، ہمارے سابق وزراء اعظم کے بیٹے کو اغوا کیا گیا اور سالوں ان کی قید رہا۔ ہم کسی بھی انتہا پسندی کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی کی ترغیب دینے والے بڑے مجرم تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں بڑے مجرموں کو چھوڑا گیا، چھوٹے چھوٹے کارکن جن کو بہکا کر، جن کو ورغلا کر، جن کو گمراہ کر کے ریاست کے سامنے کھڑا کیا گیا، جنہیں ویڈیو میسیجز کے ذریعے پوری تقریروں میں اکسایا گیا کہ پکڑ لو، جلا دو۔ 9 مئی نہیں، اس سے کئی دفعہ پہلے اس کو کبھی کور کمانڈر کے گھر کے سامنے بدمزگی، کبھی GHQ کے سامنے مظاہرے، یہ ان کی روایت نہیں ہے۔ لیکن ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جن کی وفاداریاں بدلنی تھی ان کی وفاداریاں بدل دی گئیں، اور جو عام کارکن تھا وہ بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا کہ یار خدا را ان کو کنسیڈر کریں جس کے گھر میں ایک بڑا باپ۔ آپ کی بات بالکل درست ضرور ہے، لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ آپ کا اس میں کیا؟ وہ غور سے سننی چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ سر میں سن رہا ہوں آپ کی بات، سر ایسا نہیں کی بات، غریب آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سے سر وہ سفر کر رہے ہیں، ان پہ رحم کی اور کرم کی نظر ہونی چاہیے، اور جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے۔ فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے، سول عدالتوں میں چلنا چاہیے؟ سر آپ رائے آئین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ سویلینز کو ٹرائل کیا جائے ملٹری کورٹ میں تو یقیناً کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، میں تو اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر آئین ہمیں ملٹری کورٹ کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور حسن صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کی قلت ہے، ورنہ مزید میں ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب اور حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو یہ فوجی عدالتوں کا قیام، پھر اس پر فیصلہ نکل کر سامنے آ جانا، کیونکہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک عمل تھا، وہ اس نے ہم سب کے سر جھکا دیے تھے، کیونکہ جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، پاکستانی فوج کی کامیابیوں کی جو علامات ہیں، اس تک کی بے حرمتی کی گئی، اور ان کے فیصلے فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اس سے کتنا نقصان پہنچے گا، ان لوگوں کی کتنی حوصلہ افزائی ہوگی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک جناب، پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار فوجی عدالتیں بنی تھیں اور ٹرائل ہونا تھا، کیونکہ ہمارے جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں وہ اتنی سست روی کا کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک کیس چل رہا ہوتا ہے اور اس کیس کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھائی جس پر کیس چل رہا ہے وہ زندہ بھی بچا ہے یا نہیں بچا ہے۔ اتنے کیسز پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، اور جس طرح کی دہشت گردی کا 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، جس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ جرت کی گئی تھی جو کہ ہمارے دشمنوں نے آج تک نہیں کی تھی۔ اب ان کے بعد سدباب تو کیا جانا چاہیے تھا، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، فوجی عدالتیں بنائی گئیں تاکہ اس کا ٹرائل ہو سکے، لیکن جناب فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اب اس سے نقصان کس کا ہوگا اور فائدہ کس کا ہوگا؟
کیا جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، جو اس کا سدباب، جو اس کے پیچھے تھے، جو اس سارے معاملے میں فرنٹ لائن پر کردار ادا کر رہے تھے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ یا پھر جن لوگوں نے قانون کو اپنے سامنے رکھ کے ان لوگوں کو گرفتار کیا جنہوں نے قانون کو توڑا تھا، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی؟ ان تمام چیزوں گے جناب کہ کیا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، اور جس طرح کے ہمارے عدالتی معاملات ہیں اس میں فوجی عدالتوں کا قیام کتنا ضروری ہے۔ حافظ احسن احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، اور یحییٰ فرید صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب سر یہ بتائیے گا، فوجی عدالتوں کا قیام آپ کیسا سمجھتے ہیں سر؟ یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے؟ اور اگر نہیں چلنا چاہیے تو کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے سسروی بہت ہوتی ہے، پینڈنگ کیسز اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ احسان صاحب۔ سلمان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اس کو تھوڑا سا براڈ اگر جی آپ کو آواز جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے جی سلمان بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا براڈ ایسپیکٹس کے اندر دیکھا جائے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ملٹری لاز ہیں، اور ان ملٹری لاز کے نیچے ملٹری کورٹس بنتی ہیں، اور وہ ملٹری لاز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں ان ملکوں کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو، ان ملکوں کے ٹریس پاسز کو جو ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ان پہ اپلائی کرتا ہے کہ اگر کوئی سویلین جو ہے وہ باہر بیٹھ کے اندر کسی آرمی پرسونل جو ہے جو سرونگ پرسونل ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتا ہے، یا یہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز کسی جگہ چل رہا ہے اس کو جا کے روکتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یا ایسا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ایسے ٹیررزم کے اندر انوالو ہوتا ہے جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ملٹری لاز جو ہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر اپلائی ہوتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا سیکوینس یہ ہے کہ کیا ملٹری لاز کے نیچے ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ جو ہے، تو ملٹری کورٹس کا جو کانسیپٹ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا سویلینز جو ہے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ 1967 کے اندر امینڈمنٹ آئی، جس کے اندر 21D1 اور 2 کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے اندر جو ایسفینج تھا یا کانسپیریسی تھی یا ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک تھا، یا وہ ایسی چیزیں جو آؤٹ سائڈ دی ایمبٹس آف ملٹری لاز تھیں کہ سویلینز کو نہیں کیا گیا تھا 1952 کے اندر ڈائریکٹلی، ان کو ان امینڈمنٹس کے اندر لایا گیا، اور ساتھ سیکشن 59(4) آیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر بھی رہا، 68 میں رہا، اس کے بعد 69 میں رہا، 75 سپریم کورٹ کے اندر گیا، 96 کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، 2007 کے اندر سپریم کورٹ کا 5 ممبرز بینچ آیا، اس کے بعد 2015 کے اندر 17 رکنی بینچ اس میں بیٹھا جس نے 11 ممبرز نے اس کے فیور میں فیصلہ دیا، پھر 2017 کے اندر آپ کے 5 رکنی بینچ نے پھر ملٹری لاز کے اوپر یا ملٹری جو سیکشنز ہے 2 سیکشن 1D جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ اب انہیں سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو 3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے یہ پاکستان کی جو سیٹلڈ سپریم کورٹ کا پرنسپلز ہے ان سے انہوں نے ڈیویٹ کیا ہے، اور اس کو 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے تو 21D جو ہے اور پھر سیکشن 59(4) جو ہے اس کو الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ان کے اوپر آرٹیکل 8 کے نیچے جو فنڈامنٹلز ہمارے اس چیپٹر میں آتے ہیں، جس کو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکسیپشن پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 کے نیچے شیڈول 1 کے اندر جو لاز ہیں ان کے اندر ایک ملٹری لاز ہے۔ دوسری اس چیز کے اندر آیا یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد یہ ہے کہ جو ایکسکلوژن آپ کے ملک کے اندر آئی ہے کہ اب آپ کے جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیشلز ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، آپ کے جو لوگ اس ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اور ملٹری آپریشنز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، آپ کے ملک کے اندر جو ایسفینج کر رہے ہیں یا کریں گے وہ بھی اس ججمنٹ کے بعد نکل جائیں گے۔ پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹریسپاس کرتا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جا کے نقصان پہنچاتا ہے، جس میں آپ کے نیوکلیئر فیسلٹیز بھی ہیں، آپ کے اس کے بعد کورز بھی ہیں، اس کے بعد آپ کے جو فارورڈنگ آپریشنز ہیں اس سے بھی وہ نکل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے شخص جو ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے سیکیورٹی لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، اور فائنلی یہ ہے کہ جو آپ کے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز تھے وہ نکل گئے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ بے تحاشا آپ
آپ کے جو سرونگ امپلائیز ہیں سویلین جو ہیں جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ہیں یا آپ کی آرمی کے اندر ہیں وہ بھی سارے اس ایمبٹ سے نکل گئے ہیں چونکہ آپ نے 1967 کی امینڈمنٹ کو الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا ہے. اب اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کا جو ایک سیٹلڈ پرنسپلز بھی ملٹری لاز کی حد تک تھا اس کو بھی پس منظر میں نہیں رکھا گیا اور صرف 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر جا کے جو پاکستان کی ملٹری لاز کی سیٹل جورسپروڈنسی اس کے اوپر جا کے سویلین سپرامیسی کے نام کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ سویلین سپرامیسی جو ہے وہ آپ کے آرٹیکل 175 سے کو ریلیٹ نہیں کرتی چونکہ جن دو ججمنٹس کو ریفر کیا گیا ہے کہ ایک بھٹو صاحب کے دور کے اندر ملٹری کورٹس بنی یا نواز شریف صاحب کے کورٹ کے اندر ملٹری ایریا کے دور کے اندر ہے جو آپ کا اینٹی ٹیررزم لا تھا اس کے نیچے ملٹری کورٹس بنی, وہ یہ تھا کہ ریگولر اوفینسز کے اندر آپ نے اوور اینڈ ابو جو تھے ملٹری کورٹس بنائی. اب اس لا کے اندر اور جس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اوفینسز ملٹری لاز کے اندر ہیں 1952 کے اندر آپ کے آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہیں. اور اس کے بعد تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ایک لیجسلیشن ہے جو پچھلے 48 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہماری ہائی کورٹس اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہیں اور الٹرا وائرز نہیں کیا, اور صرف ایک ایسی چیز کے اوپر جو 9 مئی کو ہوئی جو ایک موب نے کیا اس موب پہ جا کے اس سارے پروسیس کو سیٹ اسائڈ کرنا, لا کو سیٹ اسائڈ کرنا, میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے جب اپیل کے اندر ایک کیس جائے گا تو ایک اچھا کیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا آئے گا. اور سائملٹینیسلی جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ جو اسسٹنس اس چیز کے اندر آرٹیکل 83 کے نیچے جا کے فیڈرل گورنمنٹ کو دینی چاہیے تھی, میرا خیال یہ ہے کہ وہ پراپر اسسٹنس نہیں بھی آئی. اگر وہ پراپر اسسٹنس آ جاتی تو یہ معاملہ جو ہے صرف 9 مئی کے انسیڈنٹ کی حد تک رہتا, اور جو سیکشن 73 ہے آپ کا آرمی ایکٹ کا, یہ سیکشن 93, 94, 95 جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کی جو جورسڈکشن کو ڈیل کرتا ہے اس حد تک رہنا تھا. یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے تو وہ سارے پیرامیٹرز جو آلریڈی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشن نہیں ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسپیسیفک لیجسلیشن فار اسپیسیفک پرپزز ہو سکتی ہے, اس سے بھی ہٹ کے چیز آئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ بھی اس کے اندر وائلیٹ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹلی ہے کہ 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جو ساری چیزیں آرٹیکل 10 اے جو ہمارا 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا تھا اس کو بھی ڈسکس کر کے جو چیز گئی ہے اس سے اوپر ایک فیصلہ آیا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لیگل اور پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کے لیے فیوچر کے اندر ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسی چیز آئی ہے جس کو امیڈیٹلی یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اسپیشل لیجسلیشن کے اندر جانا پڑے گا, یا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی چیز کرے گی. لیکن دنیا کے اندر جو اسپیشل لاز ہیں وہ انڈر دی امبریلا آف ملٹری لاز ہوتے ہیں, جن 5 چیزوں کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا. بالکل بات درست ہے. یا صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن لیجسلیشن کی جو بات تو خیر ہو نہیں سکتی ہے نا, ابھی تو پارلیمنٹ ہے ہی نہیں, ابھی تو عبوری حکومت چل رہی ہے. اب حکومت آئے گی اس کے بعد لیجسلیشن کی جائے گی یا پھر اس کو سپریم کورٹ کے اندر ہی ڈسکس کرنا چاہیے. یا صاحب آپ کے کیا خیالات اس پر؟ دیکھیں حافظ صاحب نے ایک بہت اچھا ریکیپ آپ کو دے دیا سارے سیناریو کا. 1967 سے قانون موجود تھا, پچھلے 50 سال سے ہنڈریڈز آف سیویلینز اس قانون کے اندر پروسیکیوٹ ہو چکے ہیں جب ان کا ملٹری ایمبٹ کے ساتھ کیس بنتا تھا. اور سڈنلی پھر سپریم کورٹ نے ایک بلینکٹ بین کر دیا ہے, بلینکٹ امیونٹی دے دی ہے سیویلینز کو فرام دا ملٹری کورٹ. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسپیشلائز کورٹس ہوتی ہیں یہ ایک مجبوری کے تحت بنائی جاتی ہیں, یہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے آرڈینری کورٹس جو ہیں وہ ایڈیکویٹ نہیں ہوتے ٹو such heinous criminals یا such heinous crimes, اس لیے ملٹری کورٹس کو بنایا جاتا ہے. اور لاز جب آپ پاکستان کے بناتے ہیں تو وہ کسی ایک انسیڈنٹ کو لے کر یا کسی ایک شخص کو لے کر قانون سازی نہیں کی جاتی. آپ نے اپنی قانون سازی اپنے جو آپ کا پورا ایک پولیٹیکل, سوشل اور نیشنل سیکیورٹی کا ڈیلیما ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے قانون بنائے ہوتے ہیں. اور قانون کی جب تشریح کی جاتی ہے, جب ججمنٹ دی جاتی ہے سپیریئر کورٹ سے, تو آپ نے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کانسیکوینسز کو مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہونے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملٹری میں صرف ایکٹیو کمبیٹنٹس نہیں ہوتے یا سولجرز نہیں ہوتے یا آفیسرز آف دا ملٹری نہیں ہوتے, اس میں 10 to 15 یا 20% سویلینز ہوتے ہیں. اور سویلینز حساس اداروں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, سویلینز ٹیکنیکل جابس میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس سیکرٹس ہوتے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں جو ان کو صرف پتہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ
सिविलियंस को ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे देंगे फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट्स, जहां मिलिट्री कोर्ट्स देखें, मिलिट्री कोर्ट्स की स्पेशलाइज कोर्ट्स क्यों बनाई जाती है? स्पेशलाइज कोर्ट्स बनाने का रीजन ये है कि आपने ट्रायल को एक्सपेडाइट करना है, आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी है, आपने सोसाइटी में एक डिटेरेंस क्रिएट करनी है ताकि बाकी जो सिविलियंस जो मिलिट्री के एम्बिट में आते हैं वो कोई इस तरह का क्राइम ना करे। तो अगर तो वो डिटेरेंस आप खत्म कर देंगे तो खदशा ये है कि जो सिविलियंस हैं वो तो फिर एक बाजार लगा देंगे आपके नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स का, जैसे आज हो रहा है कि आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सिविलियंस हैं, बाहर बैठकर फिर उधर से एक कैंपेन चलाते हैं फौज के खिलाफ और फौज की बातें अंदर की बातें करते हैं। तो इस रीजन से आपने एक मिलिट्री कोर्ट्स बनानी होती है और ये ग्लोबल फिनोमेना, ये कोई पाकिस्तानी फिनोमेना नहीं है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, फिलीपींस है, टर्की है, कोलंबिया है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, इंडिया है, तो इन सब मुल्कों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। क्योंकि देखिए क्राइम दो तरह के, एक ऑर्डिनरी क्राइम है जो प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ होता है और ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है वो एडिक्वेट होती है उनके लिए। एक कुछ क्राइम्स होते हैं जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, स्टेट के खिलाफ किए गए होते हैं, उसके लिए आपने स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाई होती है, जैसे आपका टेररिज्म की कोर्ट्स हैं, जैसे बैंकिंग की कुछ कोर्ट्स हैं, जैसे उसी तरीके से आपकी मिलिट्री की कोर्ट्स होती हैं। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के थ्रू एक डिटेरेंस क्रिएट करनी है, एक बैलेंस क्रिएट करना है सोसाइटी के अंदर। तो देखिए जो बहुत टाइम से जो डिबेट थी वो सिर्फ सिंपल एक डिबेट थी कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं क्या ये फेयर ट्रायल है टू कम अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ इतनी सी डिबेट थी और इस डिबेट का हल जो था वो सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट्स उसके इशू के अंदर डेल्व करके इस ट्रायल को फेयर बना सकती थी। लेकिन ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी है सिविलियंस को, इसके फार रीचिंग और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज देखिए 1967 से एक चीज होती आ रही है और आपने अपने मेरा अगला सवाल ये था, मैं ये साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। हाफिज साहब ये बताइएगा, अपील की अगर बात करते हैं और ये जो बात कॉन्सिक्वेंसेस, जो मजबूरी, जो सूरत हाल इस वक्त क्रिएट की जाती है, स्पेशल सिनेरियो होता है, स्पेशल सूरत हाल होती है, उसी वजह से स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती है और पूरी दुनिया के अंदर ये सारे मामलात होते हैं। सर अगर अपील में जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मुकद्दम रखना होगा, सर फहरिस्त रखना होगा, जिसकी बुनियाद पर अपील की जा सकती है? सलमान भाई, एक तो ये है कि जो जिस दिन जजमेंट आई है 23 अक्टूबर को, उस दिन जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है, मैं ये समझता हूँ कि उस प्रोसीडिंग्स को और हेयरिंग्स की तरफ जाना चाहिए था। चूँकि जब आप टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं और आर्टिकल 8 और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8(3) सब है उसका, जिसके अंदर आप इन लॉज की अल्ट्रा वायरीज को नहीं कर सकते ऑन द टच स्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो उसके लिए टाइम देना चाहिए था कि गवर्नमेंट और इसके ऊपर आपको असिस्ट करती और प्रॉपर तरीके से एक फैसला आता। अब आपने देखा कि एक हेयरिंग हुई है, बड़ी देर के बाद हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग उस वक्त हुई कि जब पिछली डेट के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ एक अश्योरेंस की गई कि जी फर्दर ट्रायल के मुतालिक हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सही है। अब उसके बाद अब हेयरिंग एक फिक्स होती है, उस हेयरिंग के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल अपनी एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक CM फाइल करती है और साथ कुछ और CMs फाइल हो जाती हैं। गवर्नमेंट उसके अंदर ये कहती है कि जी हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर हम सारी चीज़ों को फॉलो भी करेंगे और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि सज़ाएं जो हैं वो हमें मैक्सिमम इनको नहीं दी जाएंगी, बल्कि इनको सज़ाएं जो हैं वो उस लेवल तक दी जाएंगे जिसको बड़ी पनिशमेंट्स आप मिलिट्री लॉज के अंदर नहीं कहते। और आपने देखा कि फिर उसी दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर आता है जो 4(a) की बुनियाद पर आता है। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो आएंगे। नंबर 1 इसके अंदर ऑप्शंस ये आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 8 का सब आर्टिकल 3 जो है उसके नीचे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो मिलिट्री लॉज की अमेंडमेंट्स हैं उनको सेट असाइड या अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 इसके अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो लार्जर बेंच जो हैं वो फैसला कर चुके हैं, इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट कर चुके हैं और उसके अंदर हमारा एक 17th मेंबर बेंच भी है, तो क्या ये मिनॉरिटी बेंच जो है जो 4(1) से आया है इसका फैसला जो है वो प्रेसिडेंट रखेगा उन जजमेंट्स के ऊपर जो उसके लार्जर बेंच के हैं। नंबर 3 इसका क्वेश्चन ये आएगा कि क्या आप टोटली जो है वो सिविलियंस को आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मिलिट्री लॉज जो हैं वो कोर्ट एक्सक्लूजन दे सकती है कि नहीं दे सकती है, विद रेफरेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और विद रेफरेंस टू द प्रिवेलिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। चौथा इसके अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये जो फैसला आया है इस फैसले के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टैंस है
اس کو پراپر طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا ہے, اور کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا سکوپ جو تھا وہ 9 مئی کے انسیڈنٹ سے نکل کے جو باہر گیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس ایمبیٹ سے باہر نکل سکتی تھی کہ جب آپ کے پاس صرف ایک لیگل پروپوزیشن تھی کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو سویلینز ہیں ان کو ملٹری کے اندر ٹرائی نہ کیا جائے, اور جب باوجود اس چیز کے اندر کہ ملٹری لاز کے اندر جو 2 سیفٹی والز تھے, سیکشن 73 جو ہے جو جورسڈکشن ہے, سیکشن 93(4)(5) جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کی جورسڈکشن ہے کہ ٹرائل کہاں ہونا چاہیے, تو اس سکوپ سے اگر ملٹری لا سے نکل کے سپریم کورٹ آرٹیکل 8 پہ یہ بینچ گیا ہے تو یہ جانا لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی مناسب تھا یا نہیں تھا. اور فائنلی اس چیز کے اندر آئے گا کیا کہ دنیا کے اندر جو 5 میجر ایریاز ہیں جس کے اندر اسپیشل لیجسلیشن کی جا سکتی ہے, اس کے اندر ڈسکریمنیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے, اور لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے وہ آلریڈی پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ انڈورس کر چکی ہے کئی موقعوں کے اوپر, اور ایون 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر. تو کیا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے یہ لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آگے میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لینے چاہیے یا ہونے چاہیے. اور اب یہ ہے کہ چونکہ آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے, اس کے بعد اب آپ کا جو ریویو کا کانسیپٹ تھا آرٹیکل 188 آف کانسٹیٹیوشن کے نیچے جس کے اندر ایک لمیٹڈ چیز تھی, اب اس سے براڈ چیز نکل گئی ہے, اور اس کے اندر لا بھی آئے گا, فیکٹس بھی آئے گا, کمپیریٹیو چارٹس بھی آئیں گے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آئیں گی, انٹرنیشنل جورسپروڈنس بھی آئے گی, یہ اسپیشل لاز بھی آئیں گے. اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اگلا بینچ ہوگا یہ 5 ججز یہ شامل نہیں ہوں گے, بلکہ نئے بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے. 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے. انٹرم گورنمنٹ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپیل فائل کر سکتی ہے, اسے اپیل فائل کرنی چاہیے چونکہ اس کے نیشنل سیکیورٹی کے اندر اور آپ کا جو ملٹری لاز کا اٹ سیلف ہے, دونوں ایسپیکٹس کے اوپر کہ جو ملٹری کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے باہر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی یا ٹیررزم کے اندر ہے, وہ دونوں اس کے اندر امبیٹ کے اندر جو ہے وہ میجر ایک کوشچن بنا ہوا ہے. اور 14 دن کے اندر جو لا آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتا ہے اس کے بعد یہ کیس فکس ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لارجر بینچ جو ہے چاہے ریمیننگ ممبرز کا ہو وہ بیٹھنا چاہیے اور اس سارے پوائنٹس کا فیصلہ ایٹ ارلیسٹ کرنا چاہیے, چونکہ آپ کا ملک جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے کیوس کے اندر نہیں رہ سکتا. میں کیونکہ ٹائم کی قلت بھی ہے, یہ سب ایک یہ بھی انٹرم حکومت ہے, اس وقت نگراں حکومت ہے, وہ اپیل کی طرف جانا چاہے گی, وہ کہے گی کہ یا الیکشنز کراتے ہیں, جو نئی حکومت آئے گی وہ اپیل پر جائے, یا وہ لیجسلیشن کر لے کیونکہ اس وقت تک پارلیمنٹ بھی آ جائے گی. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہو, لیکن انڈر دا رولز آف بزنس وہ ایک کمپیٹنٹ اینٹی ہے ٹو فائل دی اپیل, اور اپیل کا obviously ایک ٹائم فریم ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جی وہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں 14 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے. تو دیکھیں امپورٹنٹ بات, دیکھیں آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک سائیکل کے اندر موو اراؤنڈ کر رہے ہیں. 1967 سے یہ قانون ہے, سپریم کورٹ یا ہائر کورٹس کبھی اس کو اپہولڈ کر لیتی ہیں, کبھی اس کے خلاف ڈسپراجنگ ریمارکس پاس کر دیتی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لا کو پالیٹکس سے آئسولیٹ نہیں کر سکتے. نیشنل سیکیورٹی ایک امپورٹنٹ ڈیلیما ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آپ امریکہ کی ایگزامپلس دیتے ہیں تو امریکہ کی آرڈینری کورٹس پاکستان کی آرڈینری کورٹس کی طرح فنکشن نہیں کرتی, جہاں پہ بیل آپ کو 2 دن میں مل جائے, اس کے بعد آپ ملک سے فرار ہو جائے, ایبسکانڈر بن جائیں اور باہر جا کر پاکستان فوج کے خلاف باتیں کریں یا اداروں کے خلاف باتیں کریں. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ایک ایسی ججمنٹ یا ایک ایسا آرڈر یا ایک ایسا ایگزیکٹو ایکشن جو امپلیمنٹ نہ ہو پائے, جس کے پریکٹیکل سیریس کانسیکوینسز ہوں گے فیوچر میں, ایسی ججمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے ایک ایسا ایشو ارائز کر دیا ہے کہ ایک سویلینز ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا پارٹ ہیں, آپ نے ان کو ایک امیونٹی دے دی ہے فرام دا ہول ایمبٹ آف دا ملٹری کورٹ اینڈ ملٹری ٹرائلز. جیسے حافظ صاحب نے کہا جو ایک گلوبل سٹینڈرڈ ہے, جو ایک گلوبلی ایکلیمڈ اینڈ گلوبلی ایکسیپٹڈ ایک پروسیجر ہے. دیکھیں ایک آپ کا ملک کا ایک نیشنل لیگل سسٹم ہوتا ہے, اس لیگل سسٹم کے اندر آرڈینری کورٹس ہیں, لیکن اسی سسٹم کے انڈر آپ کی اسپیشلائز کورٹس بھی ہوتی ہیں. اگر تو آپ کہہ دیں کہ اسپیشلائز کورٹس ہی غلط ہیں تو پھر تو آپ کے ٹیررزم کی کورٹ بھی فال کر جائے گی, آپ کی بینکنگ کورٹس بھی فال کر جائیں گی, اور ساری کورٹس فال کر جائیں گی, اور آپ کی آرڈینری کورٹس کے اوپر ایک پریشر ہوگا ٹو ڈیلیور. لیکن پچھلے 50 سال سے تو آرڈینری کورٹس ڈیلیور نہیں کر پائی, اسی وجہ سے آپ نے نیب کورٹس ہو گئی, بینکنگ کورٹس ہو گئی, یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہو گئی, یہ ساری اسپیشل کورٹس کے اندر ہی آ رہی ہے نا. جی دیکھیں اس میں تو یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک نیشنل لیگل سسٹم ہوتا ہے, اس لیگل سسٹم کا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. کویشچن صرف یہ تھا کہ یہ آرٹیکل 10A کے انڈر فیئر ٹرائل ہے یا نہیں ہے.
تو آپ فیئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آبزرویشنز دے سکتے ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ملٹری کورٹس کو ہی ختم کر دیا جائے, سویلینز کا ٹرائل ختم کر دیا جائے, یہ اسپیشلائز کورٹس ہی فیئر نہیں ہے, یہ ایک آبزرویشن ہے جس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوں گے فیوچر کے لیے, اور یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوگی. کل ایک اور جیسے پشاور آرمی پبلک اسکول کا حملہ ہوا تھا, کل ایک اور حملہ ہو جائے گا, اینڈ وی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو اس سائیکل میں بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ نیشنل سیکیورٹی آپ کا ڈیلیما ہے, آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے, اور ملٹری کوڈ 67 سے آپریٹ کرنی ہے. آپ نے 100-200 ہزار لوگوں کو تو سیویلینز کو پروسیکیوٹ کر لیا, آج آپ کو یاد آ گیا کہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہی نہیں ہے, یہ تو آرٹیکل 10A کے ہی خلاف ہے, تو کل کی سپریم کورٹ اس کو بحال کر دے گی. تو دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ سم ویئر. حافظ صاحب کوئی کامنٹ, پھر مجھے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت انٹرم حکومت ہے, نگراں حکومت ہے, اپیل پر جائے گی, یا ان کی ایک سوچ ہوگی نا کہ بھائی ابھی الیکشنز ہو جائیں گے, پھر نئی حکومت آئے گی, ان کے پاس پارلیمنٹ بھی موجود ہوگی, پارلیمنٹ ان کو بیکنگ بھی کر رہی ہوگی, ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہوگا, پھر وہ جائیں اپیل میں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اس وقت شاید ٹائم بھی ڈیلے ہو چکا ہوگا. دیکھیں آپ کے سامنے 2 ججمنٹس آئی ہیں جو امپورٹنٹ آئی ہیں اس انٹرم گورنمنٹ کے اندر. ایک آئی تھی نیب کے متعلق ججمنٹ تھی جو امینڈمنٹس کے متعلق تھیں, اور سپریم کورٹ نے ان امینڈمنٹس کو سیٹ اسائڈ کیا. ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اپیلز کے اندر گئی, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر اب کیس جو فکس ہوا ہے, ٹیوزڈے والے دن وہ کیس لگے گا. تو لہٰذا یہ بات ایسی نہیں ہے, وقت کی قلت ہے, ورنہ میں ذرا ڈیٹیل میں حافظ صاحب آپ سے بات کرتا. یہ آپ دونوں کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.